अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाअल्लाह आज दोबारा हाजिर हुए हैं उर्दू कुरान स्टडी के साथ। अल्लाह ताला के हुक्म से इस वक्त हमने नई सूरह स्टार्ट की हुई है, सूरह 10। और जैसे कि आपको मालूम है, हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आयत नंबर है सूरह 10 की, आयत नंबर है 13, जिसमें अल्लाह ताला उसकी हेडलाइन है पर मैं इंग्लिश में इंशाल्लाह पढ़ रही हूँ। हेडलाइन है लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। आयत उसकी है, मैनी अ जनरेशन वी हैव इनहाइलेटेड बिफोर यू व्हेन दे ट्रांसग्रेस्ड देयर मैसेंजर्स वेंट टू देम विद क्लियर प्रूफ्स बट दे रिफ्यूज्ड टू बिलीव वी thus required the guilty people। इसकी उर्दू है, उसकी हेडलाइन की उर्दू है, माजी से सबक। और आयत कहती है, तुमसे पहले हमने बहुत सी नस्लों को हलाक किया जब उन्होंने हदूद से तजावज़ किया। उनके रसूल उनके पास वाज़ेह निशानियों के साथ गए, लेकिन उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। इस तरह हम गुनाहगारों को उनके अमाल का बदला देते हैं। तो इस आयत से हमें बड़ा क्लियर जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब भी कोई रसूल, कोई पैगंबर जब भी जिस कौम के पास गया, तो कुरान में हर तरह की मिसाल मुख्तलिफ पैगंबरों के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं, पूरे कुरान में जगह-जगह पर, कि जब भी उनके पास कोई पैगंबर या कोई रसूल अल्लाह ताला की आयात को लेकर, अल्लाह ताला के मैसेज को लेकर आया, तो उन्होंने हमेशा मेजॉरिटी लोगों ने क्या किया, उन्होंने इनकार कर दिया उससे। और उस इनकार करने के बाद उनको पूरा टाइम अल्लाह ताला ने दिया। उसके बाद जब उन्होंने सीधा रास्ता नहीं अपनाया, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन पर फिर अजाब आया। और हर टाइम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बहुत ही, हमें कुरान से मालूम होता है कि बहुत ही थोड़े लोग उन पैगंबरों को या रसूलों पे ईमान लाते थे। मेजॉरिटी जो लोग थे वो उस मानने से इनकार कर देते थे। अ, इसके बारे में हमें वो कुरान में कुछ मिसालें मौजूद हैं, जैसे कि पैगंबर नूह के बाद के लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से हमें पता है कि कितना अरसा वो मैसेज देते रहे, लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया। तो आखिरकार उन पर अल्लाह ताला का जो अजाब आया, तो वो फ्लड के जरिए आया, जिसके जरिए वो तमाम जो गुनहगार लोग थे, जो बुरे जिन्होंने मैसेज मानने से इनकार किया था, वो डूब गए सारे उसमें। और इसी तरह और सारे पैगंबर जो हैं उनको, जिनमें से लूत हैं, शुएब हैं, बहुत सारे पैगंबर, मूसा, ईसा, ये सब पैगंबर जब भी आए तो उनको लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर अल्लाह ताला बताते हैं कुरान में कि किस तरह जब उन ऐसे गुनाहगारों को किस तरह का अल्लाह ताला की तरफ से किस तरह की अजाब, सिर्फ ये बदला, सिर्फ ये नहीं कि इस दुनिया में उनको पेनफुल मौत आती है, लेकिन ऊपर जो कि एक्चुअल लाइफ है, वो हमेशा हमेशा के लिए अ, उसमें वो सजा उनको मिलती रहेगी, और जो जिंदगी कभी खत्म भी नहीं होगी। तो इसमें कुरान में मैं कुछ आयत का ज़िक्र करती हूँ, जैसे सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 6 में भी सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ आयत में बताया है कि वार्निंग दी है अल्लाह ताला ने इंसानों को, कि उनको जब वो पैगाम को ठुकराया जाता है तो फिर उनके साथ क्या होता है। तो आयत सूरह नंबर 20 की 128 में भी अल्लाह ताला ऐसे ही फरमा रहे हैं। सूरह नंबर 5 की मैं सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 5 में पढ़ के फिर आपको थोड़ी-सी बता देती हूँ, जिसमें है कि आज इंग्लिश में कह रही है, देयर अटरेंस व्हेन आवर रिट्रिब्यूशन केम टू देम वाज इंडीड वी हैव बीन ट्रांसग्रेसर्स। यानी उसमें अल्लाह ताला फरमाए कि जब हमारा अज़ाब उन लोगों पे आया, तो वो उस वक़्त उन्होंने तब उनको रियलाइज़ हुआ, और उन्हें अपने आप को कहा कि हम
جو ہے واقعی گناہ گار ہیں اور ہم جو ہے حد سے تجاوز کر گئے، لیکن اٹس ٹو لیٹ تھا ان لوگوں کے لیے. جب بھی ان کے پر عذاب آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی آ جائے، تو اس کے بعد وہ انکار کریں، تو پھر عذاب کے بعد تو آپ کو پھر کوئی چانس نہیں مل سکتا، چاہے وہ اوپر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں گے جہنم میں اور جتنا بھی کہیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آیت نمبر ہے سورہ 10 کی آیت نمبر 14، جس میں ہیڈ لائن ہے ناؤ اٹ از یور ٹرن دین وی میڈ یو inheritors of the earth after them to see how you will do. اس کی اردو ہے اب تمہاری باری ہے ہیڈ لائن کی. آیت کہتی ہے پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین کا وارث بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اس سے ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہم لوگوں سے یہ آیت بے شک اس وقت کے مطابق پروفٹ محمد سے بھی یہ آیت ان کے لوگوں کے بارے میں بھی ہوگی، لیکن ہمارے ٹائم میں اس وقت یہ آیت ہم لوگوں پہ لاگو ہوتی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اب تمہیں میں نے اس ارتھ کا اس دنیا میں وارث بنایا ہے، اور میں اب دیکھوں گا تم لوگ کیا بیہیو کرتے ہو. تو ہوا کیا، جب بھی ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ایک رسول آیا، وہ نبی نہیں تھا، کیونکہ نبی جو ہے وہ پروفٹ محمد آخری نبی تھے، اور قرآن آخری کتاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، پوری انفارمیشن ملتی ہے کہ وہ آخری رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے، آخری رسول نہیں تھے پروفٹ محمد. ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں نہیں پتا کتنے رسول آگے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ایک بہت بڑے میریکل کے ساتھ، جو کہ 19 کا میریکل تھا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر راشد خلیفہ کو میریکل کے ساتھ بھیجا اس دنیا میں، جو کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی محمد لے کے آئے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے. کیوں 1400 سال میں اتنی کرپشن آ چکی ہے اسلام میں، اسلام وہ مذہب ہی نہیں رہ گیا جو کہ پروفٹ محمد لے کے آئے تھے. تو اس میں اتنی جو ہے انوویشنز اور اتنے لوگوں کی حدیث سننا اور اس طرح کی چیزیں شامل ہو چکی ہیں کہ قرآن کو لوگ دیکھنے کی بجائے وہ زیادہ تر حدیث سننا جیسی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ یا نبی کی طرف سے نہیں ہے اور نہ ہی آئی تھی. تو اس کا تو ان کو ڈے آف ججمنٹ والے دن ہر انسان کو پتہ لگ جائے گا، جو حدیث اور سننا کو بڑے اسلام کا ایک پارٹ سمجھ کے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ان کی اتنی قرآن کے اندر اتنے جو ہے انوویشنز آنے کے بعد، یعنی جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول تو بھیجنا تھا تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام مل سکے. لیکن اس کا کیا ہوا، جب وہ آیا اس نے آ کے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، جو کہ تمام نبی اور رسول جو ہے شروع سے آدم سے لے کے اب تک جتنے بھی رسول نبی آئے، وہ ایک ہی پیغام لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور یہ رسول جو ہے راشد خلیفہ، یہ بھی یہی پیغام لے کر آیا کہ قرآن، جو کہ قرآن کے اندر موجود تھا ہمیشہ سے، اور کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اور خالی ایک قرآن کی ایک کو فالو کرو، قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کو فالو نہ کرو، کیونکہ قرآن واحد کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حدیث سننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اور جب اس نے یہ سارا پیغام ایک اللہ کی عبادت کرنے کا دیا لوگوں کو، تو لوگوں نے میجورٹی انسانوں نے نہ صرف اسے ریجیکٹ کر دیا بلکہ آخرکار اس کو قتل کر دیا گیا. تو یہ ہے لوگوں کا حال کہ وہ ایک انسان جو آیا اور وہ اتنا بڑا میریکل لے کے آیا، جو کہ قرآن کے اندر 1400 سال سے محفوظ تھا، وہ میریکل لے کے آیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا. اب غور کریں آج کے دور میں یہ جو مسلمان کنٹریز جو ہیں پوری دنیا میں،
اگر آپ غور کریں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی سزا آئی ہوئی ہے. کوئی مسلم کنٹری آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں سکون ہو، یا وہ ہر مسلم کنٹری میں اس وقت جہاں کہیں قتل و غارت ہو رہے ہیں، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے، ان کے پاس رسول آیا جس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ریٹریبیوشن تو ہر صورت آتا ہے ایسی قوموں پہ. اس وقت جو ریٹریبیوشن ایسے تو نہیں کہ پروفیٹس نو کے ٹائم کے فلڈ آ جائے اور وہ لوگوں، اس وقت جو ہو رہا ہے مختلف کنٹریز میں مسلمانوں کے ساتھ کرپشن کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ان کے اعمال ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت بڑا سائن ہے. اگر کوئی انسان سمجھنا چاہے تو اس چیز سے سبق سیکھے کہ آخر مسلمان ہی کیوں اس وقت جو بظاہر نام کے مسلمان ہیں، آخر ان پہ ہی اتنا بڑا عذاب کیوں آیا ہوا ہے، کیوں سزائیں مل رہی ہیں، کیوں جو ہے ہر کنٹری میں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ان پہ قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو نہ صرف ماننے سے انکار کیا، انہی مسلم کنٹریز سے انہوں نے انہی نے ہی ان کے سارے میریکل کو چھپایا اور اس کو قتل کروایا. سو اللہ تعالیٰ بہت جسٹ ہیں، وہ کسی کو جو ہے وہ سزا ایسے نہیں دے دیتے. اس کی ریزن ہوتی ہے کہ وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں انسان، تو پھر ان کو سزا ملتی ہے. اب میں آیت نمبر پڑھوں گی، آیت نمبر 15. اس کا ہیڈ لائن ہے ایوری لیٹر کیلکولیٹڈ اینڈ ڈیوائنلی ڈیزائن. آیت ہے when our revelations are recited to them, those who do not expect to meet us say, bring a Quran other than this or change it. Say, I cannot possibly change it on my own. I simply follow what is revealed to me. I fear if I disobey my Lord, retribution of an awesome day. اس کی اردو ہے ہیڈ لائن کی ہر حرف ایک حساب سے ہے اور خدائی حکمت کے تحت ترتیب دیا گیا ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے آیت کی، جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو. کہہ دو کہ میرے لیے خود سے اس کو بدلنا ممکن نہیں، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے. میں ڈرتا ہوں ایک خوفناک دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کیا کہتے ہیں، اس کا فٹ نوٹ بھی ہے، انشاءاللہ میں وہ بھی پڑھ لیتی ہوں انگلش میں. The word Quran is mentioned in the Quran 58 times, but since this verse refers to another Quran, it must be excluded. This Quran is mentioned in the Quran 57 times, جو 19 3. تو اس کی اردو ہے قرآن میں لفظ قرآن کا ذکر 58 ٹائم آیا ہے، لیکن چونکہ یہ آیت ایک اور قرآن کی طرف اشارہ کرتی ہے اس لیے اسے خارج کر دینا چاہیے. اس قرآن کا ذکر قرآن میں 57 ٹائم آیا ہے، جو کہ ملٹیپل ہوتا ہے 19 پہ 19/3. تو اب اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی میریکل کی طرف اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کے اندر 19 پہ مبنی بہت بڑا میریکل تھا جو کہ پروفٹ محمد کے ٹائم سے اس میں موجود تھا، لیکن اس کا باہر نکلنا اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ باہر نہیں آ سکتا تھا. اور وہ 1400 سال کے بعد، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول راشد خلیفہ کے ذریعے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وہ میریکل انسانوں کو کی طرف بھیجا کہ وہ ایک اسٹرانگ میریکل کے ساتھ آیا کہ آپ لوگ جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح ریلیجن کے اندر خرابی ہے، آج کرپشن آ چکی ہے، اور کس طرح ہمیں واپس اپنے ایک رب کی طرف مڑنا چاہیے اور ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور خالی قرآن کو فالو کرنا چاہیے. تو اس میں جو میریکل ہے اس کی جو ہے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو چیزیں بتانا چاہوں گی کہ یہ میریکل
ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس میریکل کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ میریکل جو ہے وہ سورت نمبر 74 کی آیت نمبر 30 جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میریکل کے بارے میں، جس کا انگلش میں ہے کہ اوور اٹ از 19۔ تو وہ 19 کا جو اس میں اس سے اگلی آیت ہے 31 میں، 26 سے لے کے 31 میں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میریکل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے جہنم کے جو محافظ جو ہیں وہ 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد بتائی، اور وہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ جو کافر ہیں ان کو جو 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 صحیح اللہ کو ماننے والے ہیں، سبمیٹرز ہیں، وہ اس سے ان کو اس میریکل سے ان کو ایک اسٹرینتھ ملے گی، اور جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو وہ اس پہ ایمان لے آئیں گے، اور جو لوگ اللہ پر ایک اللہ پہ یعنی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ 19 کا کی نشانی جو ہے۔ تو یہ ایک اس کی تھوڑی سی مثال ایسے ہے کہ ڈاکٹر ارشاد خلیفہ نے کمپیوٹر کے ذریعے قرآن کا تجزیہ کیا اور دریافت کیا کہ قرآن ہر پہلو سے 19 سے جڑا ہوا ہے۔ سو ڈاکٹر ارشاد کا 19 کا یہ موضوع ایک الہی موضوع ہے جو قرآن کی نہ صرف اس سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کے اندر اس میریکل کے ذریعے اس موضوع کے ذریعے ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ اتنی کیلکولیٹڈ ہر چیز ہے اس قرآن کے اندر کہ کوئی انسان اگر اس کو اندر کچھ ڈالنا بھی چاہے گا، کچھ بھی اپنی طرف سے بنا کے، تو اس قرآن کے اندر نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ وہ میریکل 19 پہ وہ اس پہ پورا نہیں اترے گا 19 پہ۔ تو یہ چیز سے اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے وعدہ کیا کہ یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے، تو قرآن کی حفاظت کی گئی ہے اس طریقے سے، اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے، یہ جو معجزہ ہے 19 کا، کہ قرآن واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور اس اور اس کے علاوہ کوئی انسان اس کے اندر کچھ بھی جو ہے غلط چیزیں اس کے اندر شامل نہیں کر سکتا۔ سورہ مدثر کی 74 کی آیت نمبر 30 میں اس میریکل کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نشانی بتائی ہے ہمیں، اور اس کا پیٹرن کیسے ہے، جیسے میں آپ کو کچھ فیو چیزیں بتانا چاہوں گی تھوڑی سی، کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے آغاز میں 19 حروف ہیں اس کے، تو پھر قرآن کی 114 صورتیں ہیں جو کہ 19 پر ضرب کھاتی ہیں، پھر قرآن میں جو پہلی وحی آئی سورہ 96 وہ 19 آیات پر مشتمل ہے۔ سو لفظ اللہ قرآن میں 2698 بار آیا ہے، جو کہ 819 پہ ضرب کھاتا ہے، اور یہ ایک بہت چھوٹی سی میں آپ کو جو 4-5 مثالیں بتائی ہیں، وہ جہاں تک اگر آپ اس میریکل کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سائٹ پہ چیک کریں، آپ کو ویب سائٹ پہ ہمیں انفارمیشن آپ کو ملے گی، آپ اس کی ڈیٹیل آپ کو ساری کی ساری جو ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، جو کہ ڈاکٹر ارشاد نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اس کی بگننگ میں اینڈ میں اس کی ساری اس کی میریکل کے بارے میں پوری ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں، اور آپ اس کی انفارمیشن جو ہے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب میں پڑھوں گی انشاءاللہ آیت نمبر 16، سورہ 10 آیت نمبر 16۔ Say, had God willed, I would not have recited it to you, nor would you have known anything about it. I have lived among you a whole life before this, and you have known me as a sane, truthful person. Do you not understand? اس کی اردو ہے، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو نہ میں تمہیں یہ سناتا اور نہ ہی تم اس کے بارے میں کچھ جانتے، میں اس سے پہلے پوری زندگی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، اور تم مجھے بطور ایک باشعور اور سچا انسان جانتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ میں اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں۔
Who is more evil than one who fabricates lies about God or rejects his revelations? Certainly the transgressors never succeed. आयत की उर्दू है, उससे बढ़कर बुरा कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को झुठलाए। यकीनन फासिक कभी कामयाब नहीं होते। तो इसमें जैसे कि हम प्रॉफिट को इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहते उन्हें बता दो कि मैं तुम्हें ये कुरान ना सुना रहा होता, और ये चीजें जो मैसेज है अल्लाह ताला का, मैं तुम्हें या इसका मैसेज इस तरीके से ना सुना रहा होता इसमें, क्योंकि कुरान में तब कंप्लीट तमाम पिछली किताबों जो हैं उनकी किस्से, जैसे मूसा के, ईसा के, वो सारे किस्से मुख्तलिफ नबियों के, वो एग्जैक्टली सही तरीके से मौजूद हैं। और उस वक्त के लोगों को ये लगता था कि ये कैसे, मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आ सकता, जबकि वो तो लाइक वो उन लोगों में से था ही नहीं, यहूदियों में से प्रॉफिट मोहम्मद, यहूदियों या ईसाइयों में से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्हें बताओ कि मैं तुम लोग हमेशा मुझे यानी इस मैसेज से पहले प्रॉफिट मोहम्मद को वो लोग जानते थे कि वो कितना ऑनेस्ट बंदा था, सच्चा इंसान था और उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। लेकिन जब उसने अल्लाह ताला का पैगाम उस पे मतलब वही नाजिल होनी शुरू हुई और उसने अल्लाह ताला का पैगाम देना शुरू किया, तो लोगों ने उससे इनकार कर दिया, उससे उसके मानने से। फिर अल्लाह ताला 17 में बता रहे हैं कि उनसे कहो कि वो उससे बुरा कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले। और अल्लाह पे झूठ क्या है? आप किस तरह अल्लाह पे झूठ बोल सकते हैं? अल्लाह के ऊपर झूठ बोलने का मकसद है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के नबी के साथ आप बैठ के हदीस और सुन्ना जैसी चीजें जो 200-250 साल के बाद किसी इंसान के जरिए स्टार्ट हुई, उसको आप इतनी अहमियत देते हो कि जितनी अहमियत आप नाउजुबिल्लाह कुरान को देते हो, और आप समझते हो कि ये उसके बगैर कुरान मुकम्मल ही नहीं है। ये है इतना बड़ा झूठ जो मेजॉरिटी इंसानों ने, जो नाम के अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने अल्लाह पर इतना बड़ा झूठ बांधा हुआ है, नबी पर बांधा। वो तो नबी आखिरत के दिन जब वो नबी को पुकारेंगे तो नबी कहेगा अल्लाह ताला से कि मैं तो इनको जानता तक नहीं, ये कौन लोग हैं। तब वो पछताएंगे, लेकिन उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा है कि फरमा दिया है कुरान में कि एक दफा जब वो जो है उनको इस दुनिया से टाइम आ जाएगा जाने का, तो उसके बाद वो वापस टाइम पलट नहीं सकता। वो कभी भी ना तो वापस जा सकते हैं, ना कभी वो जन्नत में जा सकेंगे। उनकी बदकिस्मती की हाल देखे, वो अपने आप को बहुत राचिस भी समझते हैं। बदकिस्मती देखें शैतान ने किस तरीके से उन लोगों को एक झूठ झूठ के साथ साथ उनको उस पर खुश रखा हुआ है कि तुम लोग तो बहुत नेक हो और तुम, नबी तुम्हारी सिफारिश करेगा और तुम आखिरत के दिन अल्लाह ताला के पास चले जाओगे। जबकि पूरे कुरान में कहीं भी जो है सिफारिश के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि उससे हुक्म दिया है कि सिफारिश कोई किसी की नहीं कर सकता। हमें कुरान से पता चलता है कि प्रॉफिट नूह जो है वो अपने बेटे की सिफारिश नहीं कर सका, प्रॉफिट इब्राहिम अपने बाप की सिफारिश नहीं कर सका। कैसे बदकिस्मत लोग इंसान ये समझते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अपने रिश्तेदारों की सिफारिश नहीं कर सका, तो वो इन लोगों की सिफारिश करेगा जिनको वो कभी जानता ही नहीं है। तो आयत नंबर अब मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगी 18। They worship beside God idols that possesses no power to harm them or benefit them. And they say, these are our intercessors at God. Say, are you informing God of something he does not know? In the heavens or the earth, be he glorified. He is the most high, far above needing partners. इसकी उर्दू है, वो अल्लाह के साथ उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ना ही कोई फायदा, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं।
کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو وہ آسمانوں و زمین میں نہیں جانتا؟ سب تعریف اسی کی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ اس کے میں آپ کو ذکر کر رہی تھی کہ وہ سفارش پہ کیسے اندھا دھند امید رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اب عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ہی بنا دیا، اور کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ خدا تھا، انسان کی شکل میں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت کے دن وہ انہیں پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا مکالمہ ہمیں قرآن میں بتایا کہ پروفٹ عیسیٰ کے بارے میں، کہ جب اس کو وہ لوگ اس سے کہے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گے پروفٹ عیسیٰ سے، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا؟ تو وہ کہے گا میں تو ان کو جانتا تک نہیں۔ تو دیکھیے ملینز آف ہیومن عیسائی جو ہیں، میجورٹی عیسائیوں کی جو ہے وہ آئیڈل ورشپ کری ہے، شرک کری ہے، اور وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور یا اللہ خدا بنایا ہوا ہے۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرافٹ محمد کو اٹھا کے بالکل اس لیول پہ بٹھا دیا جو کہ لیول صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور کسی ہیومن اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا جا سکتا، کسی انسان کو، کسی چیز کو۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو شرک نہیں کر رہے، لیکن یہ بہت بڑا شرک ہے جب آپ سب سے اہم چیز کلمے کے اندر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کئی کمانڈمنٹس کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے محمد کو آپ نے ایک اوپر لیول پہ بٹھا دیا، باقی سارے پروفٹس جو ہیں ان کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ تو یہیں سے جو بیسک جو فیتھ ہے، یعنی جو کلمہ ہے جس سے ہمیں سٹارٹ ہمارے ریلیجن کا ہوتا ہے، ہماری فیتھ کا ہوتا ہے، وہیں سے ہی آپ کی اگر غلط آپ نے سٹارٹ کر دیا تو آگے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو صحیح رستہ دکھا سکتے ہیں جب آپ خود ہی صحیح رستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایسے انسانوں، ایسی چیزوں کی اللہ کے ساتھ جو ہے عبادت کرتے ہیں، اور جو کہ ان کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اور شفاعت یا سفارش، اللہ نے جو کچھ بھی قرآن میں اس کے متعلق میں بتایا ہے وہ اس کے خلاف بتایا ہے، اور اس کی اس شفاعت اور جو ہے سفارش، اس کے متعلق قرآن میں ڈھیر ساری آیات ہیں۔ میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ جو لوگ مطلب کے ساتھ، کیونکہ آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن اٹھا لیں اس میں تھوڑی بہت کے علاوہ میننگ ساری اس کی وہی بنتی ہیں جو باقی جگہوں پہ ہے۔ تو مجھے سمجھ یہ نہیں ابھی تک آتا کہ اتنا کلیئر جو ہے سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے، تو وہ پھر بھی کیسے انسان امید رکھ کے بیٹھا ہے کہ پروفٹ محمد ان کی سفارش کرے گا آخرت کے دن؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا عمل کرنے سے بچائیں، ایسے خوفناک سائٹ پہ جانے سے بچائیں، اور واحد اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ اور شرک ایسی خوفناک چیز ہے جو آپ بہت ساری چیزوں کے ذریعے، یہ پیغمبر اور رسول ایک ہیں جن کے ذریعے آپ شرک کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی شرک کی قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور ہر بری چیز سے بچائے۔ انشاءاللہ میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ تو میرے بہن بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ اگر وہ چاہیں تو اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ۔ جی آپ نے ذکر کیا ہے قرآن کا میتھمیٹیکل کوڈ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں میریکل ہے، یا ایکچولی آج کی دنیا میں ہم کہیں یہ پروف اللہ تعالیٰ اپنے کا جب بھی پیغام آتا ہے دنیا میں تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔
تو میریکل کہا جاتا تھا جب وہ مطلب میریکل کا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو ہیومنلی امپاسبل ہو مگر سالڈ ہو، آپ اس کو آنکھوں سے ویریفائی کر رہے ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا یعنی کہ نظر فریب نظر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتایا کہ ہم نے پروفٹ محمد سے بار بار لوگ پوچھتے تھے بھئی تمہارے ساتھ کیا پروف ہے یا تمہارا میریکل کیا ہے. اب قرآن کی ہسٹری سے پتہ لگتا ہے کہ 9 میریکلس تھے یا اس طرح کے نا، یا اس سے بھی زیادہ I don't know 9 یاد رہتے ہیں پروفٹ موسیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 دفعہ ثبوت دیا. تو ایک ثبوت ہوتا ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، ایک سالڈ ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں کر سکتا. جیسا کہ انہوں نے جو ہے بہت سی تھی، 2-3 تو انہوں نے کھڑے کھڑے پہلی دفعہ فرعون کو دکھایا اپنا ہاتھ، ان کا بالکل پورا کا پورا ہاتھ سفید ہو گیا، سفید تھا، باقی باڈی کا رنگ اور تھا، جیسے کہ بالکل وائٹ شیٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا. اور پھر ان کی عصا جو ہے وہ ایک بڑا سرپنٹ بن گئی، یعنی کہ اژدہا ٹائپ چیز. اور جس سرپنٹ نے باقی جادوگروں کے جو ڈکوسلے تھے، یعنی کہ ان کے بنائے ہوئے میجک تھے، اس کو نگل لیا. تو یہ ایک جو ایکسپرٹ تھے اس ٹائم کے، جو جادوگر تھے، وہ تو فوراً ہی سجدے میں گر گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی، یہ ہم بالکل ایمان لاتے ہیں کہ یہ، ان کو تو پتا تھا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. تو اس ٹائم جب پروفٹ محمد آئے تو ان سے بھی لوگوں نے مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے اس طرح کے پرانے جو ہے نا وہ بند کر دیے، بھیجنے بند کر دیے پروفس، کیونکہ وہ ان کی اہمیت اس ٹائم میں ہی ہوتی تھی، پھر وہ کتابوں کا حصہ بن جاتے تھے. اب کتاب پہ کوئی بلیف کرے یا نہ کرے، کہ نہیں جی کیا پتہ یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. قرآن جو ہے ایک بالکل انوکھی کتاب ہے، سبحان اللہ. اور واحد پروفٹ محمد تھے جو کہ جن کو ایک مکمل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی مدد سے اور ان کی میموری میں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اوپر معراج میں، تو وہاں پہ ان کی میموری میں پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. لیکن ریولیشن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کو کئی سال لگے، couple of decades or more. تو کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کہا، پروفٹ محمد سے بھی کہا کہ تم ان کو کہہ دو کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرو. وہ انتظار قرآن کے اندر یعنی کہ کوئی میریکل یا پروف آنا تھا، کیونکہ یہ آخری کتاب تھی، اللہ تعالیٰ کی رہتی دنیا تک رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود کہا کہ ہم اس کو محفوظ کریں گے. پہلی تمام کتابیں ہائی جیکٹ ہو گئی سمجھے، اور اس میں جو ہے نا ہیومن کنجیکچر شامل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن کی حفاظت کی؟ وہ ایسے کی کہ اس کے جب یہ ڈسکور ہوا، یہ پروف یا میریکل قرآن کا بیسڈ آن نمبر 19، یہ ایک میتھمیٹیکل کوڈ کے ذریعے پتا چلا کہ بھائی یہ تو انٹر کنیکٹڈ ہے ہر چیز، اور ایک پیٹرن ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایبسلیوٹلی جیسے کسی چیز کو ایک سٹرکچر میں باندھ دیا ہے کہ آپ اس کو کہیں سے بھی پل کریں یا اس میں کنجیکچر ڈالیں تو وہ جو میتھ کی ایکویژن ہے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. تو یہ پروف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میسنجر آف دا کووننٹ کو، جس کا ذکر ہے قرآن میں، اس کو سپورٹ کے طور پہ دیا کہ یہ اس کے ذریعے باہر آئے گا.
تو جب اور یہ اس ٹائم کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد، جہاں پہ سوفسٹیکیٹڈ مشینز آ چکی ہوں گی کمپیوٹر جیسی، جو اس کو انفولڈ کریں گی، اس کو باہر لائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جب اللہ نے پہنچانا ہوتا ہے تو ایک عام انسان ہی ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کس کو بھیجنا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کوڈ کی وجہ سے اب وہ سارے میریکلز جو ہیں پرانے، وہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کہ ہم سورج کو دیکھیں اور چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، کہ یہ ایک سالڈ حقیقت ہے. اور یہ ایسا میریکل ہے یا پروف ہے جس کو وقت ختم نہیں کر سکتا. یہ تا قیامت ایک پروف اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، کیونکہ ایسی کتاب 1400 سال پہلے یہ اسٹرکچر کوئی ہیومن بینگ بنا ہی نہیں سکتا تھا وداؤٹ ایک میگا کمپیوٹر کے. تو آپ سوچیں کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں اس ایبسولوٹلی آسم فینومنا کے. اور اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا ہے قرآن میں کہ بے شک یہ ایک عظیم معجزوں میں سے ایک ہے. تو ماشاءاللہ میں تھوڑا سا آج نا بس اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہتی تھی. پریز گاڈ. ماشاء اللہ. میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کروں کہ جو آیت نمبر 15 میں یہ قرآن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اور قرآن لے کے آؤ، تو قرآن میں 2 سورہ ہیں جن کے انیشلز میں کاف آتا ہے شروع میں، اور انٹرسٹنگلی دونوں آیتوں میں جو آپ کاف کو کاؤنٹ کرو گے دونوں میں 57 ہے، 57. اور ایک سورہ آلموسٹ ڈبل ہے دوسرے سے، اس کے باوجود اس میں 57 ہی کاف ہیں. اور 57 کو پلس کرو، 57 کو جب جمع کرتے ہیں تو 114 بنتے ہیں، جو کہ قرآن کی 114 صورتیں ہیں. امیجن کریں کہ 114 میں 19 کے 6 پیئرز ہیں اور 57 میں 19 کے 3 پیئر ہیں. اور یہ قرآن جو ہے وہ اس پہ 114 صورتیں ہونا، ایک صورت زیادہ ہو سکتی تھی، ایک صورت کم ہو سکتی تھی. وہ جو 2 صورتیں جس میں 57 کاف ہیں اس میں ایک کاف زیادہ ہو سکتا تھا، کم ہو سکتا تھا. امیجن کریں اتنا ڈیٹیل میں ہے یہ میریکل آف 19 اور اتنا پاورفل ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس پہ اتنا وہ اعتراض کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ برنگ ادر، اس سے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آؤ. تو یہ اس طرح کی ہمیں اور جگہ بھی ملتی ہے کہ آج کل کے دور میں بھی اگر آپ کسی کو قرآن الون لے کے بیٹھو تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لے کے آؤ، جو انہوں نے ایکچولی یہاں پہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دے سے برنگ ادر قرآن دین دس. آج کل تو لوگوں نے واقعی لے کے آ گئے ہیں کتابیں. ابھی کسی کی اسپیچ چل رہی تھی آن لائن کچھ دن پہلے، کوئی مولوی ٹائپ بندہ تھا، اس اچھا ٹیبل رکھی ہوئی ہے، ٹیبل کے اوپر 6 کے 9 کتابیں ہیں جو حدیث کی ہیں، اور سب سے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے. تو یہ ہے مکمل ان کا ریلیجن. آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا سوائے قرآن کے، اونلی قرآن. تو انہوں نے اس قرآن کے ساتھ اور قرآن نہیں لے کے آئے، انہوں نے بیشتر قرآن کھڑے کر دیے، کیونکہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے الفاظ. That's it. تو اگر آپ نے، اور وہ ہے ہمارا دین اور اس پہ چلنا ہے ہم نے، تو اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اور چیز بھی کھڑی کر دی تو اس کے ایکولنٹ ہوگی نا. آپ نے کہا یہ بھی فالو کرنا ہے، تو قرآن کا مطلب اللہ کی کتاب، تو بھی ایک طرح سے آپ نے کہا یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ آیت نمبر 17 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Who is more evil than the one who fabricates lies about God and or rejects his revelation? Certainly the transgressors never succeed. اس سے بڑھ کر برا کون ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ who is more evil. اگر آپ ایول کی ریسرچ کریں مطلب تو نیگیٹو فارم کی ہائیسٹ ہے کہ منفی ترین کوئی بری چیز ہو. اللہ تعالیٰ اس سے اوپر اس سے بھی اوپر کی ڈگری میں جاتے ہیں. who is more evil than the one، کہ جو اللہ کے بارے میں بری باتیں گھڑتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، وہ کہ ایک ایول سے بھی بدترین شخص ہے. جسٹ امیجن کتنا برا ہے. ابھی ہم نے پچھلی سورہ 9 ختم کی تھی، اس کے اندر جو 2 آیتیں گھڑی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لے کے کتنی باتیں یہ لوگ کر چکے ہیں. جسٹ امیجن کہ یہاں پہ 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
are you informing God of something he does not know in the heavens or the earth? I mean, یہ تو اس پہ بات پہ ایک تو بہت ریورنس آ جاتی ہے بات کو پڑھ کے، ایک دل میں ایک جیسے ایک فنی سے کوئی بندہ بات کرے تو اس پہ بندہ ہنسنا شروع کر دے کہ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ. کہ اور اللہ تعالیٰ یہ ہم سے قرآن میں کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو، یہ جو باتیں ایسی کر رہے ہیں ان سے پوچھو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتا رہے کہ جو کہ آسمان و زمین میں کہ جو اس کو پتا ہے جو ان کو پتا نہیں ہے. جسٹ امیجن دا میگنیٹیوڈ آف دس بات، اس بات کی کہ اس بات کا لیول کیا ہے. دس از ہاربل کہ خود رب العالمین کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ رب العالمین کو بتا رہے ہیں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، کون فیکون. تم ہوتے کون ہو؟ جسٹ امیجن دیٹ. زمین آسمان تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں کہ انسان جو ہے وہ کس طرح کی بات کرتا ہے. اور جو بھی ارلی بات کرتے کہ جو کہ ان پہ ریٹریبیوشن ہو یہ وہ، تو آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، آپ آبادی تقریباً 8 بلین سے بھی اوپر چلی گئی ہوگی، اور 200-300 سال پیچھے چلے جائیں تو آبادی دنیا کی 1 بلین سے بھی زیادہ نہیں تھی، کچھ ملین تھی. اور 1400 سال پہلے چلے جائیں تو مشکل سے میرا خیال چند ملین ہوگی دنیا کی آبادی، بہت کم لوگ تھے. اور اس وقت لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں ساتھ ساتھ رہتے تھے، گاؤں کا سا سسٹم تھا، اور اس میں سارے ایک ہی چیز کو فالو کرتے تھے. تو اس وقت پوری پوری بستیاں اللہ تعالیٰ اڑا دیتے تھے. آج کل تو بلینز کے حساب سے، اور ہر سٹی میں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، کچھ رائچس بھی ہیں. تو آج کل جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہ کچھ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ماشاء اللہ، پریز گاڈ اف وی آر رانگ مے گاڈ فورگیو اس کے انڈیویجول بیسس پہ آتا ہے. کیونکہ پوری شہر کو اڑا دینا تو اس میں ملینز آف لوگ رہ رہے ہیں، اس میں کچھ نیک بھی ہوں گے کچھ برے بھی ہوں گے. تو ہر بندہ اپنا رسپانسبل بنتا چلا جا رہا ہے. جو برا کرے گا اس کے اوپر عذاب آئے گا. ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو اس کی فیملی انوالو اس کے اوپر آ جائیں، پر یہ سلسلہ اب اس طرح چل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں اور یہ ہو کے رہیں گی، اور قیامت زیادہ دور نہیں ماشاء اللہ.